learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 196। ला यगुर्रन्नका, हरगिज ना धोखे में डाले आपको, तकल्लुबु, चलना फिरना, अल्लज़ीना कफरू, उनका जिन्होंने कुफर किया, फिल बिलादी, शहरों में। शहरों में चलने फिरने से मुराद तिजारत के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है। यानी काफरों की जो दौलत है और जो सियासी कुव्वत है वो ईमान वालों को धोखे में ना डाले। मुसलमान जब मुश्किल हालात, महरूमियों और अजियतों और खौफनाक हालात में हों तो काफिरों के हालात मुसलमानों को खटक सकते हैं, उनके दिल में चुभन पैदा हो सकती है। लेकिन ये दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, तो दुनिया का सामान जितना दुनिया के लिए ज़रूरी है उसी कदर मुसलमान को लेना चाहिए। उस साजो सामान को अपने लिए फितना नहीं बनाना चाहिए। मताउन, फ़ायदा उठाना है, कलीलुन, थोड़ा सा। इससे मुराद दुनिया की दौलत है जो सिर्फ चंद रोज़ा ज़िंदगी का ख़त्म होने वाला सामान है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं, बस तू इंसार और मुहाजिरीन में सुलह को बाकी रख। सही बुखारी 6413। इसी तरह सही रिवायत है कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चटाई पर लेटे देखा। उनके पहलू पर चटाई के निशान देखकर वो रोने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कसरा और कैसर तो ऐश की ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह के रसूल का ये हाल हो। तो आपने फरमाया कि क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत। सही बुखारी 5191। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में भी इसी मजमून को वाज़े किया है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू फला या गुरूर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद। अल्लाह ताला की आयात पे नहीं झगड़े करते मगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तो उनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाले। सूरह अल मोमिन आयत 4। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपनी मेहमान नवाजी की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सुम्मा फिर मअवाहुम जहन्नम, ठिकाना उनका जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और कितना बुरा ठिकाना है। दोज़ख के चैप्टर में नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सही रिवायत है कि कम से कम दोज़ख का अजाब ये होगा कि आग की जूतियाँ उन कम अजाब वाले दोज़खियों के पाँव में पहना दी जाएंगी जिनसे उनका भेजा खोलने लगेगा, जिस तरह देग में पकते वक्त कोई चीज़ खोलने लगती है। सही बुखारी 971। लाकिन लजीना, लेकिन जो लोग अत्तकौ रब्बहुम, अपने रब से डर गए। लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला से डर गए उनके लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं। रब का डर ही इंसान को गुनाहों से, गलतियों से और गलत रवैयों से रोकता है। अल्लाह ताला का डर ही इंसान से उसकी रज़ा के मुताबिक काम करवा सकता है। हकीकत है ये कि अल्लाह ताला से डरे बगैर जन्नत का हसूल मुमकिन नहीं है। लहुम जन्नातुम तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैंने अपने सालेह और नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी के गुमान और ख्याल में वो चीज़ें आई हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर चाहो तो इस आयत को पढ़ लो। सो किसी को नहीं मालूम जो सामान आँखों की ठंडक का उनके लिए जन्नत में छुपा कर रखा गया है। सही बुखारी 4780। खालिदीना फीहा, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला की जानिब से मेज़बानी है। अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि उन्हें दुनिया में हर किस्म की तकलीफ़, शिद्दत और मुशक्क़त का सामना करना पड़ा, तो फिर भी ये जन्नत में हमेशा रहने वाली नेमतें, जन्नत की ज़िंदगी और उसकी खुशी जो है वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मोमिनों के लिए आखिरत की कामयाबी का जिक्र है कि वो जन्नत में हमेशा रहने वाले हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से मेज़बानी है। वमा इंदल्लाही, और जो अल्लाह ताला के पास है, खैरुन लिल अबरार, बेहतर है नेक लोगों के लिए। अबरार वो लोग हैं जिनके दिल पाक और अतात गुजार हों और उनके कौल और फेल भी नेक हों। दुनिया के सामान का और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है नेक लोगों के लिए अगर उनका मुवाजना करना चाहें तो दिल से फिर शक निकल जाता है, यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला की अता बहुत बड़ी है। इंसान कुफर और तकवा के अगर इंजाम पर गौर करे तो फिर वो खुद ही नेकी के रास्ते का इंतखाब करता है। व इन्ना मिन अहलिल किताबी, और बेशक अहले किताब में से ऐसे भी हैं, लमन युमिन बिल्लाही, जो यकीन रखते हैं
ہیں اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلی کتابوں تورات اور انجیل کے ساتھ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں جنہیں دوگنا ثواب ملے گا۔ پہلے وہ شخص جس کی کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور اسے تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے اور اس میں سے اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اسے بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد راوی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث بلا کسی محنت و مشقت کے دے دی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اس سے بھی کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحیح بخاری 3011۔ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی توفیق عطا کی، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی، اور یہی وہ ایمان ہے جو نفع پہنچاتا ہے، اور اس شخص کے ایمان کی طرح نہیں ہے جو بعض رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض کو جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ القصص آیت 42، 43، 44۔ خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کا سوال کرنے والے ہیں۔ خشوع وہ کیفیت ہے جو کسی عظیم ہستی کے عظمت کے احساس سے انسان کے دل اور اس کے جسم پر طاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت انسان کے دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ امام احمد نے ہجرت حبشہ سے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیگر جو علماء تھے اس طرح روئے کہ آنسو سے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت 28۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ اس سے مراد یہودی علماء ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر لوگوں کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے اور نذرانے وصول کرتے تھے۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جیسے اور چند لوگ تھے جو کہ ایمان والے تھے، اور ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، البتہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے اجر ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا، اور تیار رہو۔ ایمان والوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جمے رہو، جہاد کے لیے تیار رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ صبر سے مراد فرائض پر صبر کرنا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق پر صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، خواہشات پر صبر کرنا، اپنی اور لوگوں کی کمزوریوں پر صبر کرنا، اور شیطان کے ڈالے گئے وسوسوں اور غم پر صبر کرنا۔
صابرو سے مراد جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا۔ صابرو کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، یعنی جنگ کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ورابطو اس سے مراد ہے جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا، ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور تک چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے اس مورچے کو چھوڑ دیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا، اور چونکہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ اپنے مورچوں پر جمے رہا کرو، آئندہ کبھی مورچوں کو نہ چھوڑنا اور وہیں رہ کر دشمن کے حملے کو روکو، میدان جنگ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری 2892۔ اسی طرح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ابو داؤد 2500۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم 4938۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ان کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی۔ ترمذی 1639۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہی ہے۔ صحیح مسلم 587۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ ترمذی 1987۔ تقویٰ جو ہے وہ نفس پر کامیابی عطا کرواتا ہے، برے اخلاق سے بچاتا ہے، غافل نہیں ہونے دیتا، کمزور نہیں پڑنے دیتا اور نہ ہی حد سے گزرنے دیتا ہے، اور راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔ تقویٰ کی وجہ سے انسان شدید دباؤ کے باوجود بھی حق پر قائم رہتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف صبر پر ثابت قدمی اور دشمن سے ہوشیار رہنا ہی فلاح یعنی کامیابی کا راستہ ہے۔ جس کسی نے فلاح پائی تو اسی راستے پر چل کر پائی، اور جو کوئی اس فلاح سے محروم ہوا تو وہ ان تمام کاموں کو یا ان میں سے بعض کاموں کو چھوڑ کر ہوا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو میرے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھال سکیں، اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔